ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਅੱਜ 80 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੂਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੂਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਕਦਾਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾनिस्तान ਵਿੱਚ ਇस्तेमाल किया है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कितनी कुछ सच्चाई है इस गल में? जो सवाल यहाँ पर पैदा होता है इस सारी करंट सिचुएशन में कि हमास को जब पता था कि उसके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसने फिर उधर हमला क्यों किया? क्योंकि हमले का आगाज़ तो सुनने में आया कि हमने नहीं किया ना, मतलब हमास ने किया बेसिकली। तो ऐसा क्यों है? तो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बैन है इसराइल की, तो ये भी सुनने में आता है, हमारे ही कुछ लोग ये कहते हैं कि हमास बेसिकली इसराइल की ही प्रोडक्ट है, इसराइल की ही बनाई हुई है। और दूसरी बड़ी बात कि इसराइल ने उससे हमला इसलिए करवाया ताकि जो मादा फ़लस्तीन है, जो बाकी फ़लस्तीन बचा हुआ है, उस पर भी कब्ज़ा किया जाए, सिर्फ उसको बहाना बना के कि हम पे पहले मुसलमानों ने हमला किया। इस पे थोड़ा रोशनी डालें। असल भाई ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜੀ ਫਾਸਿਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਰਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਆਤਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮਗਰਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, तो उन्हें मजदूरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए कि जो उनकी उम्र की है 18 साल तो कम उम्र है, बड़ा किदा मतलब अच्छा लिबादा है। इस लिबादे के अंदर असी देख रहे हैं कि साढ़े फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त तकरीबन 22,00,000 जो है ना शहादत हो चुकी हैं, तो उन्हें तकरीबन वास्ते भी थोड़ी तलावा सैरसर तकरीबन 14,000 बच्चे हैं। ये नस्ल कशी जेनोसाइड इस नवीयत की हो रही है। उनके नाल असीं वेखने कि तकरीबन साढ़े बच्चे जिस वक्त तो मर रहे होंगे ने उन्होंने हत्थां ते पट्टियां पाईयां होंदियां ने, कई बार पाईयां होंदियां ने कि जिस वक्त असीं मारे जाइए साढ़े माँ प्यो नूं पता चल सके। ते मगरिब नूं तय नज़र नहीं आ रहा, ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारी कुछ सूरत चल रही है। एक और चीज़ सुनी है, अल्लाह बेहतर जानता है, थोड़े मुताबिक पूछने कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 80 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੂਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੂਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਕਦਾਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾनिस्तान ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? जी वासिफ भाई, तुसी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे जी, इहदे च कोई शक की बराबर भी शको शुबा नहीं है कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੂਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੀ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 22,000 ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਮਰਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਲਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। एक दिन के अंदर वास्ते भी तकरीबन 1500 बंदा की शहादत हो रही ने, ये रूटीन की गल है। तकरीबन 150 तो ज़्यादा हस्पताल, 150 तो ज़्यादा स्कूल जड़े ने तबाह किए जा चुके हैं, लेकिन मगरिब इन्हें खामोश है। मगरिब क्यों खामोश है? क्योंकि उनके मफादात नाल टकराव नहीं हो रहा। उनके मफादात इसराइल के नाल ने, ना कि इंसानियत के नाल ने। उनके मफादात इसराइल के नाल ने, ना कि मुसलमानों के नाल ने। उनके मफादात इसराइलियों के नाल हो सकते हैं, उन्होंने नाल रहने वाले गज़ा के नाल नहीं हो सके। और इस वजह तो खामोश है। क्यों? उनका मकसद ये नहीं है। तो नाल ही असीं उनके अगर वेखांगे ना तो ਜਿਹੜੇ इसराइली ने उन्होंने ਜਿਹੜੀ सपोर्ट मिल रही है वो भी सारी की सारी वो तो मिल रही है। कुछ दिन पहले जो ये मामला होया इसराइली वजीर खारजा इसराइल के सपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका का वजीर खारजा ट्वीट कर रहा सी कि वी आर फाइटिंग विद एनिमल्स, कि हमारी जो लड़ाई चल रही है वो जानवरों के साथ चल रही है, ना कि इंसानों के साथ चल रही है। आपके शायद इल्म में ये भी हो कि बरतानिया का जो वजीर आज़म है
وہ ایک کارگو جہاز کے اندر اپنا اسلحہ لے کے ان کی سپورٹ کے لیے پہنچا ہے۔ نیتن یاہو کی سپورٹ کے لیے امریکی وزیر اعظم تھوڑے دنوں کے بعد واسطے بھائی ہمارے لیے جو پریشانی اور ایز اے مسلم ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے، ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑے دنوں بعد ہی تقریباً 18 اکتوبر کو وہ جہاز میں بیٹھا ہے اور نیتن یاہو کے پاس آ کے وہ کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں دیر از only one solution, only one try to وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں آج جو ضرورت ہے نا وہ یا تو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہونے کی ضرورت ہے یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، درمیان والا راستہ نہیں ہے کہ یا تو آپ ادھر کے یا ادھر کے ہیں، درمیان کا راستہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ باقی مثلاً یوکے کے بارے میں، یوکا کے جو ہندو ان کا جو ہے انڈیا کا ان کا جو وہ ہے ان کا جو پریزیڈنٹ ہے تو وہاں کا جو نمائندہ ہے تو وہ ہندو ہے اور انڈیا کا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا امن پسند اور ایسا بندہ ہے، تو اس نے بھی وہاں پہ جا کے نیتن یاہو کی سپورٹ میں یہ سارے کے سارے کام کیے۔ اور جرمنی کے اندر بھی یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے، کہیں پہ مسلمان حماس نام کے اوپر پابندی لگائی گئی، کہیں پہ فلسطین کے نام کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ یہ تو مغرب نے وہ سارے کے سارے کام کیے کہ جو یہ درس دیتا تھا تقریباً یہ 80 دنوں کے اندر 22,000 بچوں کی، عورتوں کی اور ٹوٹل لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن مغرب کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ کیوں نہیں کھڑا؟ کیونکہ اس کا اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے۔ اصل میں اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے اس ساری کرنٹ سچویشن میں کہ حماس کو جب پتا تھا کہ اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، تو اس نے پھر ادھر حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ حملے کا آغاز تو سننے میں آیا کہ ہم نے ہی کیا نا، مطلب حماس نے کیا بیسیکلی، تو ایسا کیوں ہے؟ جی آصف بھائی یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت اس کی مثال ایسے ہے کہ میرا ایک گھر ہے اور اس گھر میں 4 سے 5 کمرے ہیں اور سارے کے سارا صحن ہے، تو باہر سے کوئی بندہ آتا ہے وہ میرے گھر کے اوپر شروع میں وہ میرے گھر کے ایک کمرے کے اوپر قبضہ کرتا ہے، پھر وہ دوسرے کے اوپر کرتا ہے اور کرتے 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 وہ میرے پاس مہمان کے طور پہ آیا تھا اور اس نے میرے گھر کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور قبضے کے ساتھ ساتھ وہ میرے گھر والوں کو مار بھی رہا ہے اور آخر میں اس نے مجھے میرے گھر کے چھوٹے سے حصے میں کہہ سکتے کچن کے اندر بند کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کچن تمہارا ہے اور کچن کے علاوہ باقی سارے کے سارے گھر کے اوپر حکومت کس کی ہے جی؟ وہ میری ہے، وہ میری سرزمین ہے۔ تو جس طرح اب اس کچن سے بھی ایسا صورتحال ہے کہ میں اس کچن سے نکل کے اپنے اس گھر کے کچن سے نکلتا ہوں تو میں جیسے ہی باہر جاتا ہوں مجھے مار دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں مار دیا جاتا ہے کہ یہ سرزمین تیری نہیں ہے، تم حق کے خود ارادیت استعمال نہیں کر سکتا، تجھے مار دیا جائے گا۔ تو ویسے بھی اگر یہ معاملے ایسے ہیں نا، ان معاملات کے اندر بندہ یہ کام کرتا ہے نا کہ اگر وہ کچن سے نکل کے اپنی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے ایک گھر کے تمام افراد کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے، تو وہ بندہ اگر نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر میرے ایک ایک کر کے مجھے مارا جانا نا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر کے جو 5 بندے موجود ہیں نا ہم باہر نکل کے اپنے گھر کو بھی حاصل کریں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے، مرنا تو ایک ایک دم گھٹ کے مر رہے ہیں نا، تو ابھی اچھا مرنا تو ہے تو اچھے طریقے سے مرے۔ تو یہ اگر کوئی بھی بندہ یہ کام کرے گا نا تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ فریڈم فائٹر ہے، مغرب بھی اس کو فریڈم فائٹر کہے گا۔ یہی کام فلسطینی بھی کر رہے ہیں، یہی کام غزہ والے بھی کر رہے ہیں، یہی کام حماس والے بھی کر رہے ہیں کہ ان کے وطن کے اوپر قبضہ ہو چکے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک ایک کر کے مار رہے ہیں تو ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں ہم ان ریسورسز کو استعمال کریں گے اور ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے نا مقابلہ ان کا کریں گے اور جتنے مار سکتے ہو ان کو ماریں گے۔ ہم نے تو مرنا ہے، زندگی کل کو مرنا ہے یا آج کو مرنا ہے، لیکن مریں بھی تو اچھے طریقے سے تو مرے نا۔ میرے خیال سے اس سے جامع اور بہترین جواب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فیصل بھائی ایک آخری بات پھر ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے پاکستان میں پروڈکٹس بین ہیں اسرائیل کی، تو یہ بھی سننے میں آتا ہے، ہمارے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس بیسیکلی اسرائیل کی ہی پروڈکٹ ہے، اسرائیل کی ہی بنائی ہوئی ہے، اور دوسری بڑی بات کہ اسرائیل نے اس سے حملہ اس لیے کروایا تاکہ جو مادہ فلسطین ہے، جو باقی فلسطین بچا ہوا ہے، اس پر بھی قبضہ کیا جائے، صرف اس کو بہانہ بنا کے کہ ہم پہ پہلے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے۔ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ جی واسف بھائی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فلسطین کی یہ جو جماعت ہے نا حماس، جس وقت ہم اس کے منشور کو دیکھیں گے نا تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے، تو وہ کام کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر سوال یہ ہے کہ حماس کی یہ پہلی لڑائی نہیں ہے، حماس کی اس سے پہلے 4 جنگیں ہو چکی اسرائیل کے ساتھ، اس میں پہلی جو لڑائی ہوئی وہ 2008 کے اندر ہوئی، پھر 9 کے اندر ہوئی، پھر 12 کے اندر ہوئی، پھر 14 کے اندر ہوئی۔ تو یہ 4 جنگیں پہلے سے حماس لڑ چکا ہے اور حماس ایک مخصوص خطے کے اندر رہ رہا ہے۔ اگر اسرائیل کی بنائی ہوئی یہ پروڈکٹ ہوتی تو
پھر اسرائیل نے ان کو 2006 کے الیکشن کے اندر قبول کرنے کے بجائے ان کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ 2006 کے جس وقت فلسطین کے اندر الیکشن ہوئے تو اسرائیل نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، PLO نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ جو حماس ہے یہ غزہ کے لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، یہ الیکشن کے ذریعے آئی ہوئی جماعت ہے. تو یہ اگر یہ اسرائیل نے بنائی ہوتی تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے بنائی ہوتی تو یہ اس کو اس وقت بھی تسلیم کرتے. اور ان کا جو مقصد ہے، ہاں ابھی تو یہ شروع میں تو یہ بات بہت زیادہ چلی گئی ہے جی ان کی بنائی ہے، لیکن میرے لیے بھی اور ابھی آپ کے لیے بھی 80 دن گزرنے کے باوجود آج اسرائیل والے ان سے مذاکرات کی طرف بات جا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے نا، ہم نے تو اپنے اتنے بندوں کی شہادتیں دے دی. ابھی ان کے جو نمائندہ اسماعیل ہانیہ، اس کے گھر سے تقریباً 22 لوگوں کی شہادتیں، جنازے اٹھے ہیں کہ گھر سے 22 بندوں کی جنازے اٹھے ہیں کہ گھر سے 14 15 بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں کہ گھر کے 20 لوگ مارے جا چکے ہیں. تو اتنی بڑی قربانی کہیں پہ بھی لوگ کسی کے لیے نہیں کرتے، اپنے وطن کے لیے تو کر سکتے ہیں. اور اسرائیل کا پوری دنیا کو ان سے جو مطالبہ ہے نا آصف بھائی، وہ فقط ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس سرزمین کو چھوڑیں اور یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کو سارے کچھ سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، سارا کچھ کریں گے. لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر صرف ہمارا، اس سرزمین کے ساتھ ایک ہماری سرزمین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا جو تعلق بن جاتا ہے وہ اس کے ساتھ اسلام کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق بڑھ جاتا ہے وہ یہ کہ ارض مقدسہ میں یہ جگہ شامل ہے. ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو جو تعلق ان کا ان کے ساتھ بڑھ جاتا ہے یا ان کے سارے معاملات ہیں، تو وہ فلسطین کی ایک نمائندہ جماعت ہے، فلسطین کے لوگوں کی حق خود ارادیت کے لیے بنائی ہوئی جماعت ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو یہاں سے باہر نکال پھینکیں اور دوبارہ سے ہماری یہ جو مذہبی حیثیت کی نمائندہ جماعت بنی ہوئی حماس، پھر سے ہم لوگ اس سرزمین کو جو مسلمانوں کے پاس ایک لمبے عرصے سے موجود ہے، وہ سرزمین کے جہاں پہ پھر سے امام مہدی کے لشکر کا جہاں سے نکلیں گے، امام مہدی کے لشکر نکلیں گے، اس سرزمین کو ہم یہودیوں کی بجائے مسلمانوں کے پاس لے کے آئیں. ہم اس سرزمین کو کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، ہم اس سرزمین کو یہودیوں سے لے کے مسلمانوں کے پاس لے کے آئیں. اس میں جو ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، حماس کے لوگ، القسام کے لوگ یا سارے کے سارے غزہ کے لوگ، وہ لوگ تو ویسے بھی کامیاب ہو چکے ہیں. ایسے جڑا سوال ہے نا وہ میرے تے تواڈے واسطے ہے کہ انہاں واسطے فرشتیاں دی جماعتاں اتر رہیاں نے، جویں بدر، احد، حنین تے تبوک دے وچ اتریاں نے، وہ لوگ کامیاب نے. قیامت دے دن جڑا سوال ہوئے گا میرے تے آپ دے واسطے، بالکل میرے تے تواڈے کول ہوئے گا کہ تسی ان دے واسطے کی کیتا ہے. اج جڑی ضرورت ہے بجائے اس سے ایک اور مذائقہ خیز گل، مثلا تسی جڑے دو میرے کول سوال کیتے کہ جی یہ جڑی جماعت ہے حماس والے نے حملہ کیوں کیتا ہے، یا جی یہ اسرائیلی بنائی ہوئی، یہ میرے باہر دے پاکستانی تا گلاں کر رہے ہیں، سارے مسلمان ہور تا گلاں کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کی بجائے، اگرچہ سانو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن میں حالے تک کہنا سر 80 دنوں دے وچ ایک بندہ بھی غزہ دا اے نہیں ویکھیا کہ جڑی یہ گل کر رہی ہو کہ حماس نے غلط کیتا ہے. اور تسی کو دیکھیا نہیں، بالکل حماس والے سارے ہی کہہ رہے ہیں، غزہ والے سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسی یہی کام کرنا سی. تو بھی اللہ پاک دی اج جڑی سارے واسطے میں اپنے ناظرین نوں یہی آخر تے پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے. وہ کس طرح ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو منیا، تو ان کے نتیجے اللہ پاک نے اپنی مدد دے انہوں دی مدد واسطے فرشتے اتارے، جویں بدر، احد دے اندر اتارے، جویں ساڈے پڑوس اندر افغانستان دے اندر اتارے، اوویں ہی اللہ پاک نے انہوں دی مدد واسطے فرشتے اتارے. ساڈی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی سب تو پہلے جڑی ذمہ داری جڑی بندی ہے نا وہ یہ بندی کہ اسی انہوں دی ہر لحاظ نال سپورٹ کریے، انہوں دے واسطے جڑا عملی طور تے اسی نکلیے. اگر اسی نہیں نکل پا رہے ہیں تو باقی جڑی سخت اسی سپورٹ کر سکنے نا انہوں دی سپورٹ کریے. اسی آپ دی آن والی نسل نو سلطان صلاح الدین ایوبی دے بارے دسیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون سی. اج جڑی ساڈی نوجواناں دے جڑے لیڈر نے وہ عام بندہ نہیں ہونا چاہیے، ساڈا لیڈر ابو عبیدہ ہونا چاہیے، ساڈا لیڈر کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہونا چاہیے. ساڈا لیڈر وہ ہونا چاہیے کہ پوری دی پوری دنیا مل کے اپنے آئرن ڈوم میزائل بھی یوز کر رہی ہے، اپنا آئرن سسٹم بھی یوز کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزانہ دوسرے کو تیسرے دن آ کے مسلمانوں کا ترجمان صحیح معنی دے ہو کے دس رہا ہوندا ہے کہ اسی الحمدللہ انہاں دی ساری ٹیکنالوجی دے باوجود مسلمان دا عقیدہ ٹیکنالوجی تے نہیں ہو سکتا. ایک سورس ہو سکتا ہے لیکن میرا تے تہاڈا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا دی ٹیکنالوجی کتھے گئی، افغانستان دی ٹیکنالوجی کتھے گئی سی. ہن القسام والے جڑے کام کر رہے ہیں کتھے گئے کہ انہاں دے بارود ٹنل دے اندر انہاں ٹنل بنا کے اسرائیل جنہیں تو پریشان ہے. تھوڑی اطلاع واسطے ایک اور گل کہ
ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਨਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਸੇ ਵੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਮ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 313 ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 313 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਸਨ। ਅਲ-ਗੁਸਾਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਗਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ सकते हैं 93% लोग भूख अफलास का शिकार हैं, लेकिन फिर भी इस जंग का अगर नतीजा आएगा तो उन्हें कौन दे रही है? अल-गुसाम दे रही है। ये कितना नतीजा होया? मुसलमानों ने जिस वक्त असी अल्लाह ते यकीन किया ते अपने सारे रिसोर्सेस ਨੂੰ इस्तेमाल किया ਤੇ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸੁੱਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਮੰਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ इस्लाम के नाम तो इकट्ठे होइए कि जिस तरह सहयूनी इकट्ठे हो सकते हैं, अगर ईसाई जड़ा ना ईसाई शरीफ के नाम तो इकट्ठे हो सकते हैं, फिर तो मुसलमान भी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर तो जड़ा ना आज सानू जरूरत है कि असी पाकिस्तानी, अफगानी, ईरानी, तुरानी ये सारी के सारे जड़े बाउंड्रीज ने असी इन्हां नूं छड़ के पहले नंबर ते साडे पास जिहड़ी चीज़ होनी चाहिए है नेशनलिज्म नहीं बल्कि साडा मजहब होना चाहिए। असी मजहब की बुनियाद पर इकट्ठे होवांगे, सारे दोबारा आवांगे। कल जिवें कल भी अगर यूरोप के अंदर माँ बाप के बच्चों को ये डरा के सुनाते होंगे सी कि सो जाओ वरना उस्मानी आ जाएंगे, ये मुसलमानों की ये तकरीबन 100-150 साल पहले की बात कर रहा हूँ वहाँ भाई आपको, उस वक्त हमारी ये हैसियत होती थी। तो आज अगर हम दोबारा अपनी वो हैसियत हासिल करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर भी तरक्की करना चाहते हैं, हम साइंस के अंदर भी तरक्की करना चाहते हैं, वो सारा कुछ करना चाहते हैं, तो हम बाहर जाकर अपनी तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि उसी वक्त कर सकते हैं कि जब हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे और अपने दीन, अपने मजहब और अपने मुल्क को वतन के लिए सारे काम करेंगे। नाज़रीन, इन्हां सारियां गल्लां तो बाद मेरा कोई गल करना बनता नहीं है। सानू भाइयों को लग्या कि इस सारी सिनेरियो विच ना अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है। अपने मुसलमान भाइयों को भी नहीं पता, सोशल मीडिया का बदकिस्मती नाल आपां सारा दिन चलाईदा है, लेकिन इस वल तवज्जो कोई नहीं है ते अवेयरनेस होना जरूरी सी। अस भाई तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसीं अपने कीमती वक्त विचों साडे वास्ते टाइम कड्ढा। अस्सलाम वालेकुम।